अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। मेरा नाम राशिद अली है। आज हम देखेंगे कि मौलाना मिर्ज़ा इंजीनियर अली मिर्ज़ा मौलाना मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो है वीडियो है, हमने वो लेकर आए हैं बयान, यानी छोटा सा। और इसमें जो है फ़िक़्ह हनफ़ी के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं कि रफ़ा दैन करने में, रफ़ा दैन के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो नमाज में सुनते पढ़ते हैं, इसके बारे में वो बता रहे हैं कि बरेलवी जो बरेलवी वगैरह इसके बारे में क्या कहते हैं। तो आज हम इनकी ये सुनते हैं, ये बयान या इसके जो कहते हैं ख़ास बात तो सुनते हैं ये हम इसके बारे में। तो ये बड़ा सवाल है आज का। मसला नंबर 70B में आपने ये दावा किया था कि अगर इब्ने मसूद से तर्क रफ़दीन साबित हो जाए तो हम आज ही तर्क रफ़दीन करने के लिए तैयार हैं। कायल है कि ये भी एक तरीका साबित होगा, तर्क रफ़ुल दैन नहीं। उसमें मैंने कहा था फिर ज्यादा से ज्यादा दो तरीके साबित होंगे, रफ़ुल दैन की मनसूखी साबित नहीं होगी, क्योंकि उसमें यह तो नहीं है कि इब्ने मसूद ने यह कहा कि पहले नबी इस्लाम रफ़ुल दैन करते थे बाद में छोड़ दिया। उसमें उन्होंने नमाज का एक और तरीका बताया, मनसूखी नहीं साबित होती, उसमें मनसूखी का तो जिक्र ही नहीं है, बिल्कुल मनसूखी तो नहीं साबित होती। लेकिन उनके जो शागिर्द थे लायक तरीन अलकमा और असवद, उनसे तो तर्क रफ़दीन साबित है। हाँ, तो इन्हीं शागिर्दों को अब्दुल्ला इब्ने उमर फिर कंकरियां भी मारते थे ना। अच्छा, यही वो लोग थे ना। ज़ाहिर है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रफ़ुल दैन छोड़ने पर जो कंकरियां मारा करते थे, जुज़ रफ़ुल दैन में इमाम बुखारी लेके हैं और किताबों में मौजूद है। तो ज़ाहिर है वो उस ज़माने के कोई हनफी बरेलवी हनफी देवबंदी तो नहीं थे, एटलीस्ट ताबईन हो गए। वो क्यों मारते थे कि इन लोगों ने सुस्ती की वजह से रफ़ुल दैन छोड़ दिया। इब्ने मसूद से अगर तर्क रफ़ुल दैन साबित होना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये साबित होता है कि वो इसके छोड़ने को नमाज में उतनी बड़ी गलती नहीं समझते कि जिसकी वजह से नमाज हो ही ना, वो एक सुन्नत का तर्क समझते हैं। मसलन मैं किसी की तालीम के लिए सना छोड़ दूं और डायरेक्ट आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से नमाज शुरू करूं और सूरह फातिहा पढ़ूं तो नमाज तो मेरी दुरुस्त होगी। ज़्यादा ये रिजल्ट निकलता है। अगर कोई ये कहेगा कि हज़रत अली और हज़रत इब्ने मसूद के शागिर्द जो है वो रफ़ुल दैन छोड़ गए थे, तो ये इस बात की दलील है कि हज़रत अली रफ़ुल दैन नहीं करते थे। तो हज़रत अली की तो रफ़ुल दैन की हदीसें मौजूद है जामे तिरमिज़ी के अंदर, सुनन इब्न माजा के अंदर, ठीक है, वो तो रफ़ुल दैन सिखाते रहे। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा जवाब साबित होगा कि कभी कभार अगर छोड़ा जाए तो नमाज हो जाएगी, सवाब में कमी होगी, ये रिजल्ट निकलेगा। और शाह वलीउल्लाह देलवी ने हुज्जतुल बालिगा में लिखा है कि इब्ने मसूद ने जो रफ़ुल दैन छोड़ा, अगर इस रवायत को दुरुस्त भी माना जाए तो ये इब्ने मसूद की इज्तिहादी गलती है। अच्छा, बिल्कुल उन्होंने लिखा है, गलती का लफ्ज़ लिखा है। हनफियों सुन लो, तुम्हारे बड़े अब्बे ने जिसके जरिए तुम्हारी सनद ऊपर जाती है, हुज्जतुल बालिगा में लिखा है कि इब्ने मसूद की इज्तिहादी गलती है कि उन्होंने एक आध मौके पे हुजूर को बगैर रफ़ुल दैन के नमाज पढ़ते हुए देखा और गलत रिजल्ट निकाल दिया कि इससे नमाज का सुकून बर्बाद होता है। उन्होंने कहा नमाज का सुकून नहीं बर्बाद होता, नमाज के जितने बड़े अरकान हैं उनके स्टार्ट में अल्लाह ने रफ़ुल दैन रखा है, क़याम से पहले, रुकू से पहले और सजदे में जाने से पहले, यानी जो रब्बना लकल हम्द कहते हैं। शाह वलीउल्लाह तो इतने इस मामले में आगे चले गए हैं, उन्होंने कहा है कि इब्ने मसूद ने जो ये रिजल्ट निकाला तो ये उनकी इज्तिहादी गलती थी। हमारे नज़दीक तो इब्ने मसूद से कोई साबित ही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं अगर साबित भी हो तो ये उनकी इज्तिहादी गलती है, क्योंकि नबी इस्लाम ने पूरी ज़िंदगी रफ़ुल दैन किया। और मुझे बताएं, रफ़ुल दैन की हदीसें वो तमाम सहाबा रवायत कर रहे हैं जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हो रहे हैं। बिल्कुल, इन्होंने आपको ये कराया था कहानी वाला मामला कि मक्के में रफ़ुल दैन होता था, मदीने में नहीं होता था। बिल्कुल, और फतह मक्का तो 8 हिजरी में हुआ है। वाइल बिन हुजर ने रफ़ुल दैन की हदीसें रवायत की हैं 8 हिजरी में, मुस्लिम शरीफ में, अबू दाऊद में, नसाई में। बिल्कुल, अबू दाऊद में मौजूद है, वो अगले साल सर्दियों में आए 9 हिजरी में, ठीक है। उसके बाद हुजूर 1 साल सिर्फ जिंदा रहे और उन्होंने कहा कि मैंने सहाबा को सर्दियों में देखा है कि चादरों के अंदर से रफ़ुल दैन कर रहे थे। तो मैं ये पूछता हूँ, सबसे पहले तो अपने बुजुर्गों पे लानत भेजो ना, जिन्होंने तुम्हें ये झूठ सिखाया कि मक्के में रफ़ुल दैन होता था, मदीने में खत्म हुआ। हम तो बता रहे हैं फतह मक्का के बाद भी रफ़ुल दैन हो रहा है। और मालिक बिन हुवैरिस ग़ज़वा तबूक के मौके पे मुसलमान हुए हैं हुजूर की वफ़ात से चंद महीने पहले, जिन्होंने सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली रवायत किया है। उन्होंने जैसा इस्तरात भी रवायत किया है और उन्होंने कानों तक रफ़ुल दैन रवायत किया है। सही मुस्लिम में भी आया, बुखारी में भी आया, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। ये सारे सहाबा वो हैं जो हुजूर की वफ़ात से चंद महीने पहले मुसलमान हो रहे हैं। ये तो सारे हुजूर को रफ़ुल दैन करते हुए देख रहे हैं, लिहाजा इनका तो सारा ये ढकोसला खत्म हो गया। मतलब हुजूर पूरी जिंदगी रफ़ुल दैन से पढ़ते रहे, कोई आखिरी रात में रहना रफ़ुल दैन छोड़ा है, यही लग रहा है हमें तो। बिल्कुल, ठीक है। अब्दुल्ला इब्ने उमर, बुखारी मुस्लिम में आता है, वो कहते हैं हुजूर ने अपनी वफ़ात से 1 महीना पहले बिल्कुल
عشاء کی نماز ہم نے حضور کے ساتھ پڑھی اور نبی علیہ السلام نے کہا اس وقت جو دنیا پہ موجود ہے 100 سال نہیں گزریں گے اس پہ موت آ جائے گی، یعنی یہ زمانہ ختم ہو جائے گا. تو وہ نماز تو ابن عمر نے رفع الیدین کے ساتھ پڑھی ہے، کیونکہ ابن عمر رفع الیدین والی حدیث سے ہی روایت کر رہے ہیں. میں نے تو ثابت کیا سب کچھ، یہ سب کچھ فراڈ کے اوپر چل رہا ہے. ویسے تو 4 امام کہتے ہیں، تو باقی تو یہ سارے 6 کے 6 امام اور 3 فقہ کے جو بڑے امام ہیں سب رفع الیدین کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں. رفع الیدین کے اوپر تو اتفاق ہے. اچھا، آپ کے آنے سے پہلے لوگ عشاء کی 17-18 رکعت پڑھتے تھے. جمعے کی جو ہوتے تھے پہلے 4 سنت، اس کے بعد 4 سنت، اس کے بعد 2 سنت، اس کے بعد 2 نفل، یعنی یہ بہت چیزیں پڑھتے تھے. لیکن جیسے ہی آپ کا جو فتنہ ہے انورٹڈ کامہ میں، وہ جیسے ہی ہمارے پاس آیا نا، تو سنت موقدہ بھی آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کبھی کبھار، ریگولرلی نہیں، وہ چھوڑ دیتے. تو جو ہمارے مسجد کے متولی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا گناہ انجینئر صاحب پر ہوگا. گناہ پہلے ثابت کریں گے تو پھر ہوگا نا، پہلے یہ گناہ نہیں ثابت کریں. جی میں بتاتا ہوں نا گناہ. الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ سعد ابن ابی وقاص پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر. یہ سعد ابن ابی وقاص نبی علیہ السلام کے ماموں، 10 مبشرہ، شروع کے 10 مسلمانوں میں سے. بخاری مسلم میں مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو خود سنا، آپ نے کہا میرے ماں باپ قربان، احد کے موقع پر 7 تیر چلا. سعد ابن ابی وقاص اتنا تگڑا صحابی ہے کہ وہ ٹاپ کے 10 مسلمانوں میں آتا ہے. بالکل. یہ اسے کہیں کہ وہ فسق کرتا تھا جو سنت موقدہ نہیں پڑھتا تھا، اور وطر بھی وہ 1 پڑھتا تھا جو ان کے نزدیک ثابت ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو گدھوں والا کام ہے. ٹھیک ہے، یہ تو یہ مانتے ہیں. انہوں نے تو حضرت معاویہ کے بارے میں جو نقل کیا ہے امام طحاوی نے، ان کے ابن عباس نے کہا کہ اس گدھے سے پوچھو اس نے 1 وتر کہاں سے نکالا ہے. یہ 1 وتر پڑھنے کو گدھوں کا عمل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ وتر بھی 3 نہیں پڑھ رہے، سنت موقدہ پاڑی کو نہیں رہے، 5 رکعتیں پڑھتے تھے. اور یہ نقل کون کر رہا ہے؟ امام مالک. تو امام مالک کا کام تھا وہ سال لکھتے کہ اس صحابی کو آپ نے فالو نہیں کرنا، اس نے فسق کیا ہے، اس نے سنتیں بھی چھوڑی ہیں. اور یہ جو ہے نا صحابی، یہ انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہے. اگرچہ انجینئر صاحب بعد میں آئے، لیکن یہ پہلے ہی ان کی ویڈیو سے متاثر ہو کے اس نے نا سنت موقدہ، یہ میں فار دا سیک آف جوک بول رہا ہوں. بالکل. ہاں، تو ہمارا جو بھی نظریہ ہے اس پہ آپ نقد کریں، شرعی حکم بیان کریں، بندہ ہم پیش کریں گے اور دیکھیں ان کی کیسے بولتی بند ہوتی ہے. ہم سے پہلے یہ کہتے تھے کہ صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے. جب ہم نے بنو امیہ سے گالیاں ثابت کی ہیں، اب یہ کہتے ہیں نہیں صحابہ کو گالی دینے سے کافر کوئی نہیں ہوتا، گناہ کبیر ہے. پہلے تو ہوتا تھا کافر، صرف اس لیے کہ تمہارا ماموں بیچ میں اب آ گیا تو اب تمہیں شرعی حکم کا پتہ چل گیا. اہل حدیث کہتے تھے سماع موتا کا عقیدہ شرک ہے، ہم کہتے تھے سماع موتا کا عقیدہ بدعت کے اوپر مبنی ہے. جب تک کوئی مردے سے مانگے نا شرک نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں نہیں جی مردے سنتے ہیں یہی عقیدہ شرک ہے. میں نے ابن تیمیہ سے ثابت کیا وہ سماع موتا کا قائل ہے. اب سارے اہل حدیث کہتے ہیں نہیں یہ عقیدہ جو ہے نا وہ شرک نہیں ہے، کیونکہ ابن تیمیہ رگڑے میں آ رہا تھا. میں جو چیز نکالتا ہوں ان کے بزرگوں سے اس کے فتوے بدلتے جاتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں یہ شرعی حکم بیان کریں حضرت سعد ابن ابی وقاص کے اوپر اور پھر ہمیں بتائیں کہ ان کی نماز ان سے زیادہ بہتر ہے، تو ٹھیک ہے ہم شرعی حکم مان لیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو صحابہ تھے اور ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی تھی. ہمارے پاس تو کوئی بشارت نہیں نا، وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں. یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ جن کو میں نے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے وہ آندہ سے میری سنت کو چھوڑیں؟ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو جنت کی بشارت ملی تھی، اس کے باوجود وہ سنت کے اوپر عامل رہتے تھے. ہمارا فخر تو کل تک وہ والے صحابہ تھے، ان کے صحابہ کوئی اور ہو گئے ہیں. ہمارا فخر تو وہ صحابہ تھے کہ جامع ترمذی میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، اور لوگ کہتے کہ حضرت یہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اگلی منازل اس کی آسان ہوں گی، جس کی یہ مشکل ہوئی اگلی منازل اس کے لیے مشکل ہو جائیں گی. ہم تو فخریہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان جن کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے وہ قبرستان جا کے رویا کرتے تھے کہ انہوں نے اس بشارت کی بنیاد کے اوپر بغاوت کی زندگی نہیں گزاری بلکہ تابع فرمان ہوئے ہیں. ہمارے صحابہ تو وہ تھے. ان کے صحابہ اب یہ ہو گئے ہیں کہ جنت کی بشارت ملی ہے تو حضور کی سنتوں کو قتل کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو یہ کس صحابہ کے ماننے والے ہیں؟ یہ کس کو صحابی کہہ رہے ہیں؟ بنو امیہ کو تو نہیں کہ صحابی سمجھتے بھئی. صحابہ تو وہ ہیں جن کا ذکر احادیث کی کتابوں میں ہے. تو کسی ایک اصول کے اوپر کھڑے ہو نا، پہلے شرعی فتویٰ بیان کریں، ٹھیک ہے، پھر اس بدو صحابی کے بارے میں بتائیں بخاری مسلم میں جس نے کہا کہ میں فرض کے علاوہ کچھ نہیں پڑھوں گا. پھر ہمیں یہ شرعی حکم بیان کریں کہ یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ جب تک تم نفلی صدقات نہیں دو گے تمہاری 2.5% زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جس میں 5 نمازوں کا ذکر ہے اس میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے.
پھر ہمیں ان سے یہ بھی فتویٰ چاہیے کہ جب تک سوموار اور جمعرات کا روزہ نہیں رکھو گے، شوال کے 6 روزے نہیں رکھو گے، رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے. وہاں تو یہ نہیں کہتے کہ جب تک نفلی روزے نہیں رکھو گے تمہارے فرض بھی قبول نہیں ہوں گے. نماز میں نفلی نمازوں کے اوپر کیوں کہتے ہیں کہ جب تک یہ نہیں رکھو گے تو فرض قبول نہیں ہوں گے؟ وہاں کے کیوں ہی کرتے ہیں؟ اور سب سے جو تاکیدن سنت ہے نا وہ فجر کی دعائیں. انہیں بھی نفل کا لفظ استعمال کیا عائشہ نے. بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے نوافل میں سے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ جن نوافل کی پابندی کرتے تھے وہ فجر سے پہلے 2 نفل ہیں. یہ بخاری میں؟ جی بخاری میں حدیث موجود ہے. اچھا. تو اما عائشہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، حضور کی ان 2 سنت مؤکدہ کو نفل کہہ رہی ہیں. نفل کا مطلب ہی ہوتا ہے اضافی، نفلن. جس سے یہ سنت مؤکدہ کہہ رہے ہیں اما اسے کہہ رہی ہیں نفلن. تو باقی سنتیں تو اس کے مقابلے میں پھر چاہیے کوئی نہیں، اگر فجر کی 2 سنتوں کا یہ حال ہے. بالکل کلیئر ہو گئی بات. اچھا، اگر کوئی شخص مسلسل فجر کی نماز قضا کرے یا کبھی کبھی پر جماعت کے ساتھ پڑھ بھی لے اور وہ اشراق کے وقت پڑھتا ہو، شریعت میں اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اسے دھمکایا جائے گا. مسلمان ہی ہے، ظاہر نماز چھوڑ تو نہیں رہا. اسے کہا جائے گا کہ رات کو الارم لگا کے سوئے، ٹائم پہ سوئے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. نماز تو وہ پڑھ رہا ہے. اگر وہ نماز ہی چھوڑ دے گا پھر تو ظاہر ہے اسے بتائیں گے کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے. یہ فقہ حنفی والوں نے اگر فراڈ نہ کیا ہوتا اس امت کے ساتھ، جو انہوں نے کہا کہ جی نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر کوئی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ظلم فقہ حنفی نے کیا ہے جو آج امت نماز نہیں پڑھ رہی. اگر انہیں یہ بتایا جاتا نا کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے تو آج امت نماز نہ چھوڑتی. ان سے پوچھو کہ 5 چیزیں تھیں بخاری مسلم میں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. ان میں پہلی چیز کلمہ تھا، توحید اور رسالت کا اقرار. دوسری چیز نماز. آج تک کسی مسلمان سے سنا ہے کہ ٹھیک ہے کلمہ ایک دفعہ دل میں پڑھ لو، اس کے بعد بے شک کلمے کا انکار بھی کر دو، کلمہ زبان سے بے شک نہ پڑھو، دل میں مانو تو مسلمان ہی رہو گے. نماز کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی. اس کے بعد زکوٰۃ تھی، پھر حج اور پھر رمضان کے روزے. اگر انہوں نے امت کو بتایا ہوتا نا کہ نماز چھوڑنا اتنا ہی بڑا کفر ہے جتنا کلمہ چھوڑنا، تو کبھی امت نہ چھوڑتی. ان کو آیت بتائی جاتی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ. نماز قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا. اور مسلم کی حدیث بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. اور ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تارک الصلاۃ کی تکفیر کرتے تھے. صحابہ کرام کافر کہتے تھے اس کو جو نماز نہیں پڑھتا تھا. یہ پتہ نہیں کن صحابہ سے انہوں نے اکتساب کیا. کہتے ہیں صحابہ سے اکتساب ہمارے بزرگ کرتے رہے. مان علیہ صحابی کہتے ہیں. پتہ نہیں ان کا کیا مان علیہ و صحابی سے تعلق ہے. مان علیہ و صحابی اگر یہ ہوتے تو یہ خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے، ان سے فتوے پیش کر رہے ہوتے. ان کا کوئی فتویٰ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے آتا ہے؟ یہ تو اپنے بزرگوں سے فتوے بتاتے ہیں. صحابہ کرام تو تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے. یہ پتہ نہیں کن صحابہ کے ماننے والے. ان کا صحابہ سے کوئی لینا دینا نہیں. انہوں نے لیبل لگایا جس طرح اہل سنت والجماعت لگایا نا لیبل. اندر انہوں نے یعنی شہد کی بوتل کے اندر انہوں نے شراب لوگوں کو دی ہے، لیبل شہد کا لگایا، ٹھیک ہے، جعلی، اور اوپر ساتھ اسلامک شہد بھی لکھ دی ہے. اچھا، امام ابو حنیفہ کا ایک فتویٰ ملتا ہے، بلکہ سنی شہد، سنی شہد، اصلی سنی شہد. اچھا، امام صاحب کا ایک فتویٰ ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو قید کر دیا جائے. اس فتوے کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں اس لیول تک جانے کے فتوے ہم نے ان کے کیا کرنے ہیں. نبی الاسلام تو کہہ رہے ہیں کہ کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے. باقی جو حکومتی معاملات ہیں وہ ایک الگ سے. میں تو شرعی فتویٰ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ جو نماز نہیں پڑھتا پھر اسے مسلمان رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. باقی بے نمازی مر جائے گا نا اسے مسلمانوں کے طریقے پہ ہی دفن کریں گے، کیونکہ دنیا میں کسی کیٹیگری میں تو اسے ڈالنا ہے نا. ذرا ہندو تو نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے. آخرت کا جو معاملہ ہے نا وہ یہی ہے جو نبی الاسلام نے بیان کیا. دنیا میں اسلامی حکم لگے گا، اس کا نکاح ہوگا تو نکاح پڑھایا جائے گا، جنازہ ہوگا تو پڑھایا جائے گا. عملاً کافر ہے وہ، عملاً وہ کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ تھی ہم کس طرح سے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ جس میں ہم نے بیان سنا اور بہت سارے انہوں نے سوالات وغیرہ اس کے جوابات دیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے، تو آپ نے بخوبی غور سے سنے ہوں گے. تو اس طرح کی یعنی بہت سارے یعنی باتیں ہیں جو ہم آپ کے لیے ویڈیو میں لے کر آتے رہیں گے. تو آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ہمیں دیجیے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.